خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا. Assalamu alaikum et bienvenue à l'émission cette semaine avec le Calife. Nous avons l'honneur de vous présenter les points forts d'une rencontre virtuelle au cours de laquelle Sa Sainteté le 5e Calife, qu'Allah soit son soutien, a rencontré des étudiantes de la Lajna Imaillah de l'Inde le week-end dernier. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور بیٹھ جائیں. Dimanche dernier, des étudiantes de la Lajna Imaillah de l'Inde réunies à Qadian ont eu la chance de participer à une rencontre virtuelle avec Sa Sainteté le 5e Calife, qu'Allah soit son soutien. La rencontre a débuté par la récitation des versets du Saint-Coran et un poème. بڑھتی رہے خدا کی محبت، خدا کرے حاصل ہو تم کو دید کی لذت، خدا کرے. Lors de la rencontre, une doctorante menant des recherches sur l'impact des feuilles de curry sur le cancer de la peau a fait une présentation sur ses recherches. Today, the topic of my presentation is mechanistic studies on the chemopreventive potential of Moraia Konegi leaf extract against chemically induced skin carcinogenesis in mice. According to Globocan report in 2018, there were over 10 lakh new cases and more than 65,000 deaths from non-melanoma skin cancer, and over 2 lakh new cases and higher than 60,000 deaths from melanoma skin cancer. Incidence rate of non-melanoma skin cancer was found almost double among men, and the highest incidence was observed in Australia, New Zealand, and followed by North America. Cancer prevention is need of the hour. For the prevention, many natural or synthetic agents are being used. However, due to the adverse effects of synthetic chemical agents, we are inclined to use the natural agents for skin cancer prevention as they are safe, effective, economical, and they have the capability to reverse or halt the process of carcinogenesis at any stage. One such natural agent is extracted from Moraia Konegi, also known as curry tree, is the curry leaves, which are commonly found in India and other South Asian countries. For the research, male mice of Laka species were randomly segregated into 4 groups and experimented for 22 weeks. Results showed that curry leaf extract administration caused a significant reduction in tumor incidence, total number of tumors, mean tumor burden, and mean tumor volume, as shown in the last row. In the end, I humbly request our beloved Huzur to please pray for me that my research turns out to be beneficial to mankind, and may my research be recognized internationally. Inshallah, I will continue the endeavor to serve the mankind to further my research. اچھا، تو یہ ابھی صرف ایکسپیریمنٹل سٹیج پہ ہے. ابھی آپ نے اس کی اپلیکیشن ہیومن بینگس پہ تو نہیں شروع کیا؟ نہیں حضور. یہ کیا ہے، کوئی ویڈ ہے جو وہاں ہوتی ہے یا پلانٹ ہے؟ کری ٹری، اینڈ اس کے لیوس لیے ہیں. اس کا استعمال لوکل لوگ کیا کرتے ہیں؟ حضور فلیور دینے کے لیے کھانوں میں ڈفرینٹ کوزینس میں یوز کرتے ہیں. جو استعمال کر رہے ہیں ان کے رزلٹ دیکھیں. اسکن ڈیزیزز یا کینسر، اس میں کوئی فرق پڑتا ہے اس علاقے میں جہاں یہ استعمال ہوتی ہے زیادہ؟ یہ ریسرچ کیا ہے؟ عمومی طور پہ وائڈ اسپریڈ ہے اس کا استعمال، یا صرف کسی لوکل کمیونٹی میں ہے زیادہ استعمال، یا بعض پرٹیکولر ایریاز میں ہے اس کا استعمال؟ حضور انڈیا میں، ساؤتھ انڈیا میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے یہ،
لوگ کھانوں میں بہت ساؤتھ انڈیا زیادہ میں ہوتا ہے یوز تو کرتے وہاں اسکن کینسر کم ہے. ہیں. ابھی تک سروے نہیں ہوا اسکن کینسر کے اوپر. کرنا تھا نا, صرف لیبارٹری میں نا بیٹھی رہو, کوئی باہر سے نکل کے نا تھوڑا سا یہ سروے بھی کرنا چاہیے تاکہ یہ ڈیٹا بھی لوگوں کو دیں کہ یہ جو باہر جو ہے اس کا استعمال اس سے کیا فائدہ ہو رہا ہے, کیونکہ وہاں پولوشن بھی ویسے کم ہوتی ہے, ٹراپیکل ایریا زیادہ ہے نا. ہاں جی اور اسکن ڈیزیز آپ کہتے ہیں جی سن برن کی وجہ سے ہوتا ہے. ہاں جی حضور. بعض جگہ آپ کے یہاں پلانٹ موجود ہے, وہاں کی ریسرچ بھی ہونی چاہیے, باہر کا ڈیٹا بھی لینا چاہیے. ان علاقوں میں رینڈم سیمپلنگ کریں کچھ تھوڑی سی جا کے. اسٹوڈنٹ ایسوسیشن جو ہے وہ ٹیم بنائے, وہاں کی جو لڑکیاں سائنس پڑھ رہی ہیں, بایولوجی پڑھ رہی ہیں یا کوئی بھی ریلیٹڈ سبجیکٹ پڑھ رہی ہیں, ان کو کہیں کہ وہ ریسرچ کر کے بتائیں کہ ان علاقوں میں جہاں یہ استعمال ہوتا ہے کھانوں میں وہاں اسکن ڈیزیزز کم ہیں. تو آپ کو پاس ایک فیلڈ ڈیٹا بھی ہوگا علاوہ لیبارٹری ایکسپیریمنٹس کے. جی حضور. ٹھیک ہے نا, چلو ٹھیک ہے, بیٹھو. After the presentation, the Lajna members had an opportunity to ask Hazur questions on a range of issues. میرا سوال یہ ہے کہ کیا لڑکیوں کو لا, نیوی, سول سروسز اور آرمی میں جانے کی اجازت ہے؟ لا کرنے کی اجازت ہے, اچھی بات ہے. ہیومن رائٹس کے اوپر کرو تو زیادہ اچھا ہے. کرمنل لا میں نہیں جانا چاہیے, لڑکیوں کو ذرا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. سول سروسز میں جا سکتی ہیں, لیکن وہاں اپنا لباس, پردہ, حیادار لباس کا خیال رکھنا پڑے گا. یہ نہیں کہ ان علاقوں میں پوسٹنگ ہو جائے جہاں آپ کے کہتے ہیں کہ یہاں نقاب لینا اور برقع لینا منع ہے. حیادار لباس اور پردے کا خیال رکھتے ہوئے جا سکتی ہیں. باقی رہ گئی نیوی اور آرمی, یہ دونوں شعبے جو مناسب نہیں ہیں لڑکیوں کے لیے. ٹھیک ہے, آج کل کا ماحول ایسا نہیں ہے کہ اس میں جائیں. جی جی جزاک اللہ. حضور سے میرا سوال ہے کہ جیسے انڈیا میں حجاب کو لے کر بہت مخالفت ہے, انٹرنس ایگزام کے وقت ہمیں ہمیشہ حجاب اتارنے کے لیے بولا جاتا ہے. حال ہی میں میڈیکل کے لیے ایک نیٹ کا ایگزام ہوا تھا, تو ایک بچی کو ایگزام میں بیٹھنے سے روک دیا گیا کیونکہ اس نے حجاب اتارنے سے منع کر دیا. ایسے میں اگر ایک احمدی بچی کو یہ سامنا کرنا پڑے تو کیا اسے حجاب اتار دینا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ حجاب کی کیا تعریف ہے. اگر تو صرف سر ڈھانکا ہوا ہے اور چہرہ ننگا ہے تو وہ آپ کو کوئی نہیں روک سکتا. سر ڈھانکیں اور یہاں سے یہاں کے باندھ لیں تھوڑی سے نیچے, تو اس پہ میرا نہیں خیال کوئی آپ کو روکے گا. اگر اس کے اوپر بھی کوئی آپ کو روکتا ہے تو اس کو اوپر چاہیے پھر اپنا حیا کا اور لباس کا خیال رکھیں اور اس کے خلاف لیگل فائٹ کریں کہ ہمیں روکا کیوں گیا ہے. اس کے لیے وزارت تعلیم کو پھر چاہیے نا, پھر کوشش کرے ان لوگوں کو لکھے, ایڈمنسٹریشن کو لکھے, اور پھر اپنے طور پہ بھی لیگل فائٹ کریں. جو خود اسٹوڈنٹ ہیں وہ خود بھی کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا ریسٹرکشن ہے, کس حد تک ہے. ایک یہ ہے کہ نقاب سر سے پورا اتار دو, سر ننگا کرو, یہ تو کہیں بھی نہیں ہے. کئی عورتیں یہاں انڈیا کا جو معاشرہ ہے اس میں ہندو سکھ بعض ہیں ایسی جو سر پہ کو ڈھانک کے رکھتی ہیں, تو کس حد تک روکا جاتا ہے پہلے یہ ڈیفائن کریں. کئی سینٹرز پہ حضور اتارنے کے لیے بولا گیا تھا. کیا وہ کہتے ہیں اسکارف بھی نہ پہنو؟ جی. ان کی رپورٹ ہونی چاہیے, پھر نیچے کوٹ پہنا ہو, ڈھیلا لباس پہنا ہو, حیادار لباس پہنا ہو اور سر پہ دوپٹہ ہو. اس کے خلاف تو کوئی نہیں بول سکتا, وہ تو ہندو سکھ سارے لیتے ہیں. وہ دوپٹہ لے کے اپنا ٹیسٹ دے دیں, لیکن اپنا کیس فائٹ بھی کریں کہ ڈسکریمنیشن کیوں ہے, جب ہمارا رائٹ ہے کہ ہم اپنا پہنیں. کل کو یہ کہتے ہیں کہ سکھوں کو پگڑی نہ پہنو تم, یا ان کے اور لباس ہیں بعض, تو یہ تو غلط ہے. اس کے خلاف آپ کو آواز اٹھانی چاہیے, لکھنا چاہیے اسٹوڈنٹ ایسوسیشن کو بھی, اخباروں میں بھی لکھنا چاہیے کہ یہ کیوں ہوا. اور اگر انڈیویجول کیس ایسا ہوتا ہے تو اس کے خلاف لیگل فائٹ کریں. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھنا ہے آپ نے دین کو دنیا پہ مقدم کرنا ہے, الحیاء من الایمان پہ عمل کرنا ہے, یا دنیا داری کے لیے اپنے آپ کو ننگا کرنا ہے. یہ سوچ لو خود ہی. تو بہرحال جہاں تک فائٹ ہو سکتی ہے ہمیں کرنی چاہیے.
قانون کے اندر رہتے ہوئے دائرے میں. کم از کم دوپٹہ اوڑھنا تو ہونا چاہیے, اس پہ کوئی نہیں روک سکتا. کووڈ کے دنوں میں ماسک بھی تو پہن کے رکھتے ہیں لوگ, اس وقت بھی تو چہرے چھپے ہوتے ہیں. ان سے کہو پھر اس کی بھی پابندی نہیں ہونی چاہیے. تو لیکن بہرحال دوپٹہ بہرحال ہونا چاہیے, اور اگر نہیں ہے تو نہ دیں ایگزام اور لیگل فائٹ کریں. میرا سوال یہ ہے کہ ایک احمدی اسٹوڈنٹ یا عورت کے لیے سوشل ایونٹس پر پردے میں رہتے ہوئے تصویر کھنچوانا کس حد تک جائز ہے؟ کئی موقعوں پر مثلاً انٹرفیتھ کانفرنس ہو یا پھر پروفیشنل کوئی ایونٹ ہو جہاں ہم پردے میں بھی ہوتے ہیں اور منع بھی کر دیتے ہیں. ایسے میں کئی مرتبہ غیر جماعت خواتین کی طرف سے بہت اصرار کیا جاتا ہے کہ آپ پردے میں ہیں تو پھر تصویر کیوں نہیں کھنچوا سکتی. حضور ایسی سچویشن میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ پردے میں ہیں اور چہرہ ڈھکا ہوا ہے اور لباس بھی آپ کا پورا کوٹ وغیرہ پہنا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. سمجھ آئی؟ اگر ایک گروپ میں آ رہی ہیں اور پردہ کیا ہوا ہے اور سر بھی ڈھکا ہوا ہے اور جو قرآن کریم کا حکم ہے پردے کا اس کے مطابق جسم کو بھی ڈھانکا ہوا ہے پوری طرح, چاہے وہ کوٹ سے ڈھانکا ہوا ہے چادر سے ڈھانکا ہوا ہے, تو پھر اگر تصویر کھینچ جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر چہرہ بھی ننگا, سر بھی ننگا, لباس بھی حیادار نہیں تو پھر غلط ہے, پھر نہیں کرنی. حضور میرا دوسرا سوال ایگزسٹنس آف گاڈ سے ہے. حضور جیسا کہ آفات آتی ہیں اور جنگیں ہوتی ہیں, اب مثال کے طور پر جو یوکرین میں ہی ہوئی جس میں بہت سے معصوم لوگ مارے گئے, تو لوگوں نے یہ کہا کہ اب خدا کہاں ہے. اسی طرح ہمارے پروفیشن میں بھی ایسے کیسز ہوتے ہیں جو معذور ہوتے ہیں, تو ایسے میں بھی بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ خدا کہاں ہے, ہماری کیا غلطی تھی. حضور ایسے میں ہمارا کیا جواب ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون قدرت بھی ہے ایک. اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں لکھا کہ تم لوگ میرے قانون قدرت کے خلاف چلو گے تو میں تب بھی تمہیں بچا لوں گا. ٹھیک ہے, جنگیں ہوتی ہیں, جنگوں میں بم پڑتے ہیں, اس میں معصوم بھی مارے جاتے ہیں, بچے بھی مارے جاتے ہیں. جنگوں میں کیونکہ بہرحال ایک انسانی غلطی کی وجہ سے جنگ ہو رہی ہے, اس میں مرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا اسلام کی فتح کا, جنگوں کا وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں مدد کروں گا تمہاری, تم جنگ کرو گے کافروں کے خلاف. آن رسول سے وعدہ تھا نا. تو ہم مسلمان یہ مانتے ہیں نا کہ جنگیں ہوئیں اور مسلمان بھی شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ کوئی شہید نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جو شہید ہوگا اس کا مقام بڑا اونچا ہوگا, لیکن الٹیمیٹلی فتح تمہاری ہوگی, اور وہ ہوئی. اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ کیا تھا وہ بھی پورا کر دیا. عمومی دنیا کے قانون میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک چیز اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تم کرو گے تو اس کا یہ نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اب وہ انسان کرے اور پھر کہے کہ میں نقصان سے بچ جاؤں, وہ نہیں ہو سکتا. باقی رہ گئی بات کہ بچے معذور پیدا ہوتے ہیں, وہ بھی انسانی کمزوریاں اور غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچے معذور پیدا ہوتے ہیں. یہ بھی ریسرچ کر کے دیکھ لیں. اس کے اوپر حضرت مسلم موعود کی کتاب جو ہے نا 10 Proofs of Existence of God یا ہستی باری تعالیٰ, وہ پڑھیں, اس میں آپ کو جواب تفصیلی بھی مل جائے گا. 2 کتابیں ہیں, ایک 10 دلائل ہستی باری تعالیٰ, ٹھیک ہے, وہ علیحدہ چھوٹی سی کتاب ہے 25-26 صفحے کی, اور ایک کتاب ہے ہستی باری تعالیٰ, ذرا تفصیلی ہے 100 صفحے کے قریب. وہ دونوں پڑھیں, ان میں جواب بھی مل جاتے ہیں. اس میں آپ نے یہی بتایا ہوا ہے کہ جو معذور بچے پیدا ہوتے ہیں وہ کیوں ہوتے ہیں. سمجھ آئی؟ تفصیلی جواب آپ کو مل جائے گا. اور وہ بھی انسانوں کی غلطیاں ہوتی ہیں, بعض ماں کی کمزوریاں ہوتی ہیں, باپ کی کمزوریاں ہوتی ہیں, اس کا قدرتی نتیجہ یہ نکلتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر جو ان کی کمزوریاں ہیں, انسانی پیدائشی کمزوریاں, اس کی وجہ سے ان کو کسی بات کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا, بلکہ ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ زندگی کے بعد اگلے جہان کی زندگی ہے, وہاں ان کے لیے پھر آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. جبکہ جس کو صحت دیتا ہے اور پورے اعضاء سلامت رکھتا ہے, اس سے جو غلطیاں ہوتی ہیں اور ان کو وہ اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق خرچ نہیں کرتا, تو پھر اس کو سزا ملتی ہے. لیکن دوسرے جو ہیں جو ان چیزوں سے محروم ہیں, ان کو سزا بھی نہیں ہے, ان کو اللہ تعالیٰ ریوارڈ دے دیتا ہے وہیں اگلے جہان میں. ہمارا تو صبر اگلے جہان کی زندگی کا ہے نا,
تو وہ یہ تصور ہے. اس لیے بہرحال یہ دونوں کتابیں آپ پڑھ لیں, آپ کو اس کا تفصیلی جواب ملے گا. حضور سے میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہمیں کبھی ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے کہ ملکی قانون یا اسلامی قانون میں سے کسی ایک کو چوز کرنا ہو تو ہمیں کیا چوز کرنا چاہیے؟ دین کو دنیا میں مقدم رکھنے سے کیا مراد ہے؟ ملکی قانون جو شریعت کے واضح حکموں سے نہیں ٹکراتا وہ تو ماننا ہے ہم نے. باقی جو ہے اگر ملکی قانون ہمیں شریعت کے حکموں پہ عمل کرنے سے روکتا ہے, جس طرح پاکستان میں احمدی جو مسلمان ہیں وہ کلمہ نہیں پڑھ سکتے, ہم کہتے ہیں ہم ہر دوسرے ملکی قانون کی عمل کریں گے, لیکن یہ ہمارا ذاتی فعل ہے, مذہب کا معاملہ ہے, خدا کا معاملہ ہے, اس لیے ہم کلمہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں. پاکستان میں قانون کہتا ہے جی احمدی نمازیں نہیں پڑھ سکتے, السلام علیکم نہیں کہہ سکتے, کوئی اسلامی شعار کا استعمال نہیں کر سکتے. وہ ہمارا حق ہے, وہ ہم کرتے ہیں, وہ ہم قانون نہیں مانتے. باقی جو قانون ہے جہاں ملک کے وفا کے ساتھ تعلق کا سوال ہے, ہم اس سے وفا کرنے والے ہیں. جہاں ملک میں امن و سلامتی کا تعلق ہے ہم اس کے ساتھ ہر جگہ اس کے لیے قربانی پیش کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہر ملک میں ہر احمدی کو یہ ہے. لیکن اگر وہ واضح شریعت کے احکامات سے ٹکرانے کے لیے ہمیں کہتا ہے تب ہم نے نہیں ماننا اس کو. ہندوستان میں تو کوئی ایسا قانون نہیں ہے. پردے کا لیے شروع یہاں ہوا ہے تو اس کے لیے فائٹ کرنا چاہیے آپ لوگوں کو. مستقل لابنگ کریں, ہر صوبے میں مہم چلائیں, احمدی مہم چلائیں, مرد بھی عورتیں بھی, تو ماحول پیدا ہو جائے گا آپ کے حق میں. آج نہیں تو 5 سال بعد 10 سال بعد آخر اس قانون کو ریپیل کرنا پڑے گا, اس کو منسوخ کرنا پڑے گا ان کو. ٹھیک ہے, اپنے ساتھ ہندو اور سکھ عورتوں کو بھی ملائیں کہ دیکھو ہمارے حق مارے جا رہے ہیں. میرا یہ سوال ہے کہ آن لائن ٹیچنگ کے دوران جس میں ٹیچر کو سامنے موجود ہو کر پڑھانا پڑتا ہے, اس میں کئی بار اسٹوڈنٹس اسکرین ریکارڈنگ کر کے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیتے ہیں. اس سچویشن میں ایک احمدی لیڈی ٹیچر اپنے پردے کا کس طرح خیال رکھے؟ جب پڑھا رہی ہیں آپ تو آپ نے اگر اپنا سر ڈھانکا ہوا ہے اور ماتھا ڈھانک کے یہاں تک اپنا چہرہ آپ کا ننگا ہے, آپ پڑھا رہی ہیں, تو اس طرح کے حجاب میں کوئی حرج نہیں پڑھانے میں. اگر وہ ہو جاتا ہے, مجبوری ہے, آپ کو پروفیشن ایسا ہے, اس میں اسٹوڈنٹ نے اگر کر دیا اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو فائدہ پہنچانے کے لیے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن عمومی طور پہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ کیونکہ وہاں آپ کا چہرہ آ گیا اس لیے آپ پردہ ہی چھوڑ دیں, وہ غلط ہے. یہ تو مجبوری ہے نا ایک, لیکن اس مجبوری میں بھی جو کم از کم معیار ہے حضرت مسیح علیہ السلام نے مقرر فرمایا, معیار یہ ہے کہ بال ڈھنکے ہوں, کلے ڈھنکے ہوں, اور تھوڑی یوں کر کے ایک رنگ بنا ہو چہرے کا, اس میں آپ کے ہونٹ بھی ننگے ہوتے ہیں, آنکھیں بھی ننگی ہوتی ہیں, آپ پڑھا سکتی ہیں آرام سے. اور وہ لباس ایسا ہے کہ اگر وہ اس مجبوری کے وقت آپ استعمال کر سکتی ہیں, لیکن وہ عمومی اجازت اس کی نہیں ہوتی. پھر اپنی تصویریں عام طور پہ سوشل میڈیا پہ ڈالنی شروع کر دیں, وہ غلط طریقہ ہے, اس سے پھر اور باتیں پیدا ہوتی ہیں. یہاں تو آپ کو پتہ ہے نا, آپ نے ایک لیکچر دیا, ٹیچنگ کی ہے, اسٹوڈنٹ نے ڈالا, آپ نے کہاں تاکہ اس کو روکنا ہے, کیا حدود ہیں اس کی, اور جس اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہی ہیں اس کو آپ کنٹرول کر سکتی ہیں اس کو. لیکن جب عمومی طور پہ آپ کر دیں گی تو پھر آپ کوئی کنٹرول کوئی نہیں رہے گا. کم از کم معیار جو پردے کا ہے وہ میں نے بتا دیا. میک اپ کر کے تو نہیں آنا اس میں, ایک تو آپ کو میک اپ نہیں ہونا چاہیے, ایک کم از کم معیار پردے کا ہونا چاہیے کہ چہرہ ننگا بھی ہو تو بال ڈھانکیں اور تھوڑی ڈھکی ہو, اور یہاں سے یوں ایک رنگ بنا ہو, اس میں آپ پڑھا سکتی ہیں. اور اس میں وہ اگر چلا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کی وجہ سے, کیونکہ اگر ایک جگہ آپ نے دے دیا اس کی وجہ سے آپ کو کھل مل گئی, چھٹی مل گئی کہ ہر تصویر آپ ہر سوشل میڈیا پہ ڈالنا شروع کر دیں, وہ غلط ہے. جی سر. کس طرح اس کو روک سکتی ہیں آپ؟ جس چیز کی مجبوری ہے اور اس کا فائدہ ہے, پڑھا رہی ہیں آپ, ایک تو مجبوری ہے آپ کی کہ آپ نے پڑھانا ہے, دوسرا جو پڑھا رہی ہیں وہاں آپ کے کوئی گانے تو نہیں اس کو سنا رہی, نہ کوئی ناول سنا رہی ہیں, آپ تو اپنے مضمون کے متعلق پڑھا رہی ہیں نا. اس مضمون کے بارے میں کیا کوئی نکالے گا غلط بات؟ ہاں, آپ کی تصویر کو نکال کے اگر کوئی سوشل میڈیا پہ لاتا ہے تو آپ اس پہ کیس کر سکتی ہیں, کیوں آیا باہر. جہاں جس حد تک چھوٹ ہے, نرمی ہے, وہاں نرمی کا استعمال ہو جانا چاہیے. جو لمیٹیشنز ہماری ہیں ان کو اگر ہم توڑیں گے تو وہاں پھر خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. چلو, السلام علیکم, اللہ حافظ. وقت بھی ختم ہو گیا آپ کا.
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. C'était là les points forts d'une rencontre virtuelle qui a eu lieu le week-end dernier. Nous terminons maintenant par le résumé du sermon du vendredi. Dans son dernier sermon du vendredi, Sa Sainteté le Calife qu'Allah soit son soutien a présenté divers récits des compagnons du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vers la fin de son sermon, Sa Sainteté le Calife qu'Allah soit son soutien a évoqué le tragique martyre de 9 musulmans ahmadis au Burkina Faso. Et il a précisé qu'il évoquerait cet incident en détail dans son prochain sermon. ایک افسوسناک خبر بھی ہے. بورکینا فاسو میں ہمارے 9 احمدی شہید کر دیے گئے پرسوں. بڑا افسوسناک واقعہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے اور بڑے ظالمانہ طریقے سے ان کو شہید کیا گیا، لیکن ان کے ایمان کا امتحان بھی تھا اور جس پر وہ ثابت قدم رہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ فائرنگ کر کے، بلکہ ہر ایک کو بلا بلا کے شہید کیا. لیکن بہرحال اس کی تفصیلات کچھ آئی ہیں، کچھ آ رہی ہیں، اس لیے انشاءاللہ تفصیلی ذکر میں اگلے جمعے میں ان کا کروں گا. اللہ تعالیٰ ان سے رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے ان سب کے. دعا بھی کرتے رہے. وہاں کے حالات ابھی بھی جو دہشت گرد جو آئے تھے وہ دھمکی دے کے گئے ہیں کہ اگر دوبارہ مسجد کھولی تو ہم دوبارہ آئیں گے، حملہ کریں گے. اللہ تعالیٰ وہاں کے احمدیوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھے. بہرحال تفصیلی ذکر انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ ہفتے کروں گا.